अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लह व मन युद्लिल फला हादिय लह व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअ व अरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। आमीन या रब्बल आलमीन। अहलन व सहलन तालिब इल्मों के लिए खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का बेइंतहा शुक्र एहसान है और उस खुशी की वजह से ज़ुबान से अल्फाज सही अदा नहीं हो सक रहे हैं कि हम अल्लाह ताला का कितना शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें यहाँ जमा किया और हम जैसे नाचीज़ बंदों से अल्लाह ताला ने एक ऐसा काम लिया, यानी सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ऐसे नबी, आखिरी नबी, ख़ातिमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसे नबी कि इस ज़मीन पर उनसे बेहतर कोई शख्स चला नहीं और उनकी जैसी सीरत हम जानते हैं कि और किसी की नहीं। सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हमें मौका फराहम किया कि हम उनके बारे में जान रहे हैं, पढ़ रहे हैं और सुन रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी इस कोशिश को आखिरत में हमारे मीज़ान में बढ़ा चढ़ाकर कबूल करे और हमारे लिए सदक़े जारिया बनाए। आमीन। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ताला ने हमें मुसलमान बनाया, ईमान की नेमत से सरफराज किया, और सबसे बड़ा एहसान ये है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसे लोगों से जोड़ा, ऐसे नेक लोगों की सोहबत अता की जिनके साथ मिल बैठ कर हम ख़ुद अपने ईमान को ताज़ा कर सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सभी जानते हैं कि हम जिस सीरत को पढ़ने जा रहे हैं ये एक ऐसा टॉपिक है कि जिसको सोच कर ही खुशी होती है। कुरान करीम जिनके ज़ात पर नाजिल हुआ या जिनके क़ल्ब मुबारक पर नाजिल हुआ, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके लिए आसमानों पर दरूद पढ़ा जाता है, मलाइका उन पर दरूद भेजते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस, आपकी ज़ात मुबारक, जिनकी सीरत पढ़कर हम अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है, सब तारीफ़ अल्लाह के लिए है। ए रब, हम सिर्फ तेरी ही हम्द बयान करते हैं उस अंदाज़ में जो तेरी आली मर्तबत ज़ात और अज़ीम फरमान रवाई के लायक है। ए रब, तेरी खुशनुदी के हुसूल तक हम तेरी हम्द बयान करते रहेंगे। जब तू राज़ी हो जाएगा तब भी तेरी हम्द बयान करेंगे और तेरी रज़ा के हुसूल के बाद भी सिर्फ तेरी ही हम्द बयान करेंगे। सीरत नबी का मुताला यकीनन हर मुसलमान के लिए एक बायस शर्फ़ और ख़ुशी का बायस है, अहमियत का हामिल है, क्योंकि ये बात हम सभी जानते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ने के लिए ही हमें कुरान में हुक्म दिया गया है। और ये भी हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उसवतुन हसनह लिमन कान यरजुल्लाह वल यौमल आखिर व ज़करल्लाह कसीरा, कि तहकीक रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में तुम्हारे लिए एक बेहतरीन उसवा मौजूद है, एक नमूना, मुकम्मल नमूना मौजूद है। किसके लिए? वो जो अल्लाह ताला से मुलाकात पर यकीन रखता हो, आखिरत का यकीन रखता हो और अल्लाह का कसरत से ज़िक्र करे। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के क्या क्या फ़ायदे हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़कर हमें क्या फ़ायदा हो सकता है, क्या हमारे लिए उसमें बेनिफिट्स हैं और किस तरह से हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं, यही बातों को हम देखेंगे जो कि आज हम इंट्रोडक्शन कर रहे हैं और इसके फ़ायदे हम जानने की कोशिश करेंगे। यानी आज हमारा सीरतुन नबी शुरू नहीं होगा डायरेक्ट, बल्कि हम आज उसके फ़ायदे देखेंगे और थोड़ा सा रसूल अकरम के बारे में ख़ास बातें इंशाअल्लाह। सीरत नबवी का मुताला यकीनन हर मुसलमान के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। हम सभी जानते हैं कि हम इससे अपनी ज़िंदगी, दुनिया, आखिरत दोनों संवार सकते हैं। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हम थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ना क्यों ज़रूरी है,
اس کے کیا فائدے ہو سکتے ہیں۔ جیسے کہ آپ کی سیرت کو اسوہ کہا گیا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے کچھ اشعار کہے تھے، مدحت النبی کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ہر سیرت کی کتاب میں آپ کو وہ اشعار ملیں گے۔ حالانکہ خود رسول اکرم نے خود اپنی تعریف کبھی نہیں کی، اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ویسے بھی نہیں کرنی چاہیے جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا رب ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے بندے ہیں اور رسول ہیں۔ پہلے کے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں یا پہلے کی جتنی امتیں گزری ہیں، پہلے کی امتوں نے اپنے رسول کے بارے میں غلو کیا۔ غلو کا مطلب ہوتا ہے کہ افراط اور تفرید کا شکار ہوئے، یا تو رسولوں کی عزت اتنی بڑھائی کہ نعوذ باللہ ان کو رب کا درجہ دے دیا، لا حول ولا قوت الا باللہ، یا ان کا درجہ اتنا گھٹایا کہ ان کو عام انسانوں کے جیسا یا انسانوں سے بھی کم قرار دیا، یا ان کو رسول ہی نہیں مانا۔ تو یہ دونوں چیزوں سے ہٹ کر جو ہمیں تعلیم دی گئی ہے یا ہمیں تعظیم سکھائی گئی ہے اپنے رسولوں کی، یا تکریم سکھائی گئی ہے، وہ ویسی ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی یا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں بیان کیا۔ تو حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اشعار کہے تھے۔ حالانکہ رسول اکرم اپنی تعریف کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ہم وہ اشعار دیکھ لیتے ہیں۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرْقَدْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ تجھ سے زیادہ حسین میری آنکھ نے کبھی نہیں دیکھا، اور تجھ سے زیادہ خوبصورت عورتیں پیدا نہ کر سکیں۔ تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا، گویا کہ آپ کی تخلیق آپ کی پسند اور چاہت کے مطابق ہوئی۔ کس نے کتاب شروع کرنے سے پہلے شعر لکھا تھا کہ زندگیاں بیت گئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آپ کے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ یعنی ہماری زندگیاں بھی گزر جائیں، پھر بھی ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بارے میں بتا نہیں سکتے کہ آپ کی سیرت کے جو ہر پہلو کو اگر ہم اجاگر کرنا چاہیں تو ہماری یہ ایک عمر ناکافی ہے اس کے لیے۔ تو بہرحال یہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں سیرت پڑھنے کا موقع فراہم کیا۔ سب سے پہلی بات ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کے مطالعے ہی سے ہم اپنے ہدف کو، یعنی جو ہمارا مقصد ہے زندگی کا، اس کو حقیقت میں بدل سکتے ہیں۔ ہماری زندگی کا اہم ترین مقصد اور ہدف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ یعنی ہم دیکھا جائے تو زندگی اگر گزار رہے ہیں تو ہماری زندگی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر ہو۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف خود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر بلند کرے گا۔ جی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیوں پڑھنا چاہیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا فائدے ہو سکتے ہیں، ہم لوگ یہ دیکھ رہے تھے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کیا ہے اور یہ لفظ کہاں سے نکلا ہے۔ قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے، سارا یسیرو سے، اس کا یہ روٹ ورڈ ہے، سا یا سین یا را اس کا روٹ ہے۔ اور سیرت کے دو پہلو ہیں اگر ہم دیکھیں تو، ایک ہے خلق جو ظاہری پرسنالٹی تھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دوسرا ہے خلق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق حسنہ تھا جس کو ہمیں فالو کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اب دیکھیں، جو انسان کی ظاہری پرسنالٹی ہوتی ہے، اس کا چہرہ، اس کا دماغ یا انسان کے جو بھی ڈیل ڈول ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ بناتا ہے۔ تو یعنی اللہ تعالیٰ انسان کی تخلیق کرتا ہے، لیکن محسن انسان خود بنتا ہے، یعنی اپنے اندر مزید اپنے اخلاق کو، اپنے سیرت کو بہتر بنانا۔ اور اسی لیے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تمہارے لیے نمونہ ہے، یا آپ کا اسوہ ہمارے لیے فالو کرنے کے قابل ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالات زندگی کو محفوظ کرنا ضروری تھا۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ کون کرتا، یہ صحابہ کرام نے کیا، اور اسی بنا پر آج ہمارے پاس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل، آپ کا ہر فعل، ہر عمل محفوظ ہے۔ ایک ہوتا ہے سیرت، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ریلیٹڈ چیزیں بھی موجود ہیں، آپ کی ذاتی زندگی، آپ کی پسند ناپسند، اور دوسرا ہوتا ہے جو آپ کی نبوی زندگی تھی۔ اب دیکھیں، جو شریعت ہے وہ حدیث سے بنتی ہے، یعنی جو شریعت بنتی ہے وہ قرآن اور حدیث سے مل کر بنتی ہے۔ تو حدیث کی اوتھینٹسٹی کے لیے بہت زیادہ خیال رکھا گیا، اس کے نیریشن کا، کیونکہ حدیث قانون بناتی ہے۔ لیکن جو سیرت ہے
اس میں سیرت میں ہر چیز کا ہم حوالہ نہیں دے سکیں گے، کیونکہ ہو سکتا ہے آگے چل کر آپ مجھ سے سوالات پوچھیں، یا آگے چل کر ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ آپ نے فلاں واقعہ کہاں سے لیا، اس کی تو کوئی اوتھینٹسٹی نہیں ہے۔ تو سیرت میں ہم وہ اوتھینٹسٹی نہیں لے سکتے جو حدیث میں ہم لیتے ہیں۔ اسی بنا پر سیرت کے واقعات کو حوالے کے ساتھ نہیں درج کیا گیا ہے، لیکن جو میجورٹی یعنی اکثر صحابہ کے ذریعے جو بات ہم تک پہنچی ہے، پھر تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے جو بات پہنچی ہے، وہ باتوں کو ہم کوٹ کریں گے، زیادہ تر کوشش کریں گے ہم ایسے ضعیف واقعات نہ لیں جو خود ساختہ لوگوں نے بعد میں اس میں ڈال دیے ہیں۔ تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے خود صحابہ کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ رسول اکرم کی زندگی کے حالات کو وہ لوگ محفوظ کریں، اور اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہترین دور میرا دور ہے، اور جو پھر اس میرے بعد یعنی جو صحابہ کا دور تھا وہ صحابہ کا دور سب سے بہترین ہے، پھر اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کا دور۔ تو الحمدللہ یہ جو 4 ادوار گزرے ہیں، یہ 3 ادوار آپ کہہ سکتے ہیں جس میں سیرت کو محفوظ کرنے کا کام ہوا، احادیث کو محفوظ کرنے کا کام ہوا، اور رسول اکرم کی جو آپ کا جو ظاہری پرسنالٹی تھی، آپ کا جو ظاہری حلیہ تھا، حلیہ مبارک، اس کو بھی محفوظ کیا گیا کہ آپ اٹھتے کیسا تھے، آپ دکھائی کیسے دیتے تھے، آپ کے بال کیسے تھے، آپ کا چہرہ کیسا تھا، اس کو بھی محفوظ کیا گیا، اور آپ کا جو اخلاق تھا، آپ کی جو عادت عالیہ تھی، اس کو بھی محفوظ کیا گیا، آپ کے جو اخلاق تھے۔ اور یہ دونوں کو ملا کر شمائل کہتے ہیں۔ شمائل ترمذی آپ نے نام سنا ہوگا، بہت مشہور ایک چیپٹر ہے، امام ترمذی نے اس کو بیان کیا ہے، جس میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام آپ کی ظاہری پرسنالٹی کو اور آپ کے اخلاق کو اس میں جمع کیا ہے، تو اس کو شمائل کہتے ہیں۔ تو سیرت جو ہے وہ ذاتی نبی ہے اور ایام نبی، یعنی صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہیں ہے سیرت، بلکہ اس زمانے کا پورا حال و احوال۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا، اس وقت کے حالات کیا تھے، کس طرح سے قرآن کے ذریعے سے اور رسول اکرم نے تربیت کے ذریعے سے صحابہ کرام کو اس وقت کے معاشرے کو چینج کیا، ان کے رسم و رواج کو اسلام کا رنگ دیا، یعنی ہر چیز جو پھر وہ کرتے تھے وہ صرف اسلام کے تلے آ گئی، سمجھے، یعنی انہوں نے ہر بات میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کو مد نظر رکھا، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے رہے، اور اسی بنا پر صحابہ کی سیرت یعنی رسول اللہ کی زندگی اور پھر صحابہ کی سیرت، کیونکہ صحابہ کس کی تربیت یافتہ تھے، رسول اکرم کے، تو صحابہ اور یعنی رسول اکرم اور صحابہ کی سیرت آج ہمارے لیے روشنی کا مینار بنی ہوئی ہے۔ آج آپ دیکھیں کتنا عرصہ گزر چکا ہے، تقریباً 1450 سال گزر چکے ہیں، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کی سیرت کو ہمارے لیے روشنی کا مینار بنا دیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صرف دین ہی نہیں سکھایا، بلکہ ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، اور اس معاشرے کی پوری جھلک ہمارے سامنے آتی ہے جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو یا لوگوں کو قرآن پڑھ کر سناتے تھے۔ پھر سیرت کے بارے میں بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ پہلے سیرت کب لکھی گئی، کیسے لکھی گئی، تو سب سے پہلے عثمان رضی اللہ عنہ کے بیٹے ابان نے لکھی تھی۔ یہ بہت ہی مشہور فقیہ گزرے ہیں مدینہ کے، ابان رضی اللہ عنہ۔ کچھ ان کو صحابی کہتے ہیں کہ وہ رسول اکرم کے زمانے میں پیدا ہو چکے تھے، کوئی ان کو صحابی نہیں مانتے، تو بہرحال ابان نے لکھی۔ اس کے بعد عروہ بن زبیر، وہ بھی انہی کے دور کے تھے، انہوں نے لکھی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ابو اسحاق، انہوں نے لکھی، یہ تبع تابعین میں سے تھے، اور پھر عبد الملک بن ہشام نے لکھی تقریباً 120 ہجری میں، اور آج تک وہی سیرت چلتی آ رہی ہے الحمدللہ، یعنی پہلے صحابہ کرام اس کو لکھتے رہے، پھر اس کے بعد تابعین نے لکھا، پھر تبع تابعین نے لکھا الحمدللہ۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات کیوں ہمارے لیے جاننا ضروری ہے، کیونکہ اسی سے محبت پیدا ہوتی ہے، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کو ہم جانیں گے تو ہمارے دل میں رسول اکرم سے محبت پیدا ہوگی۔ آپ خود بتائیے کہ کسی ان نون پرسن سے ہم کو محبت ہو سکتی ہے، کسی ایسے شخص سے ہم کو محبت ہو سکتی ہے جو کہ کسی کے بارے میں کچھ جانتا ہی نہ ہو؟ جب ہم کسی کے بارے میں جانیں گے، ان کی خوبیوں کو، ان کے کارناموں کو جانیں گے، تبھی ہمارے دل میں ان کے لیے ایک محبت، ایک احترام پیدا ہوگا۔ تو ہم نے یہ کیسے سوچ لے کہ رسول اکرم کا صرف نام آیا اور ہم نے بس یا تو اس نام کے آنے پر ہم نے درود پڑھ لیا، یا پھر اٹھ کر کھڑے ہو گئے، یا آنکھوں کو چوم لیا، یا منہ کو ہاتھ لگا لیا، تو اس سے محبت کا حق ادا ہو جائے گا یا اس سے محبت پیدا ہوگی؟ نہیں ہو سکتی اس سے محبت پیدا، بلکہ محبت کے پیدا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم رسول اکرم کی زندگی کے حالات کو جانیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے کیسا تھے، آپ بیٹھتے کیسا تھے، آپ کے اخلاق، آپ کے عادات کیسے تھے، آپ کو امت کی کس قدر فکر تھی، آپ امت کی بھلائی کے لیے کس طرح سے بے چین رہتے تھے، آپ کس طرح سے فکر مند تھے کہ میں لوگوں کو کس طرح سے جہنم کی آگ سے بچاؤں۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ رسول اکرم سے محبت پیدا ہوتی ہے،
اور جب محبت پیدا ہوگی تو ہم ان کو فالو کرنے کی کوشش بھی کریں گے۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا حصہ ہے، جیسے کہ احادیث میں آتا ہے کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی شخص مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے آپ سے، اپنے والدین سے بڑھ کر محبت نہ کرے۔ یہ بھی رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ المرء مع من احبہ، کہا جاتا ہے کہ اس حدیث کو سن کر صحابہ کرام اتنا خوش ہوئے تھے کیونکہ رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ کوئی بھی شخص انہی کے ساتھ ہوگا یا اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے، اور صحابہ کرام جانتے تھے کہ ہمیں رسول اکرم سے سچی محبت ہے۔ آج میں اور آپ اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں ذرا کہ کیا آج ہم کو بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ویسی ہی محبت ہے جیسی کہ ہونی چاہیے؟ کیا اس محبت کی وجہ سے ہم رسول اکرم کا ساتھ حاصل کر سکتے ہیں آخرت میں؟ کیونکہ اس کے لیے پھر تمام محبتوں کو ایک طرف رکھ دینا پڑے گا۔ اسی بنا پر امام ابن القیم جوزی رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ سیرت کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، کیونکہ جب تک ہم سیرت کا علم حاصل نہیں کریں گے ہمیں ویسی محبت پیدا نہیں ہو سکتی۔ پھر رسول اکرم کا جو ذکر ہے ہم کو پہلی کتابوں میں بھی ملتا ہے، تورات اور انجیل میں رسول اکرم کے بارے میں بتایا گیا، آپ کے آنے کی بشارت دی گئی۔ ہر نبی اپنے سے بعد آنے والے نبی کے آنے کی بشارت دیتے تھے۔ ایون جو ہندوؤں کی کتاب ہے، اگر آپ ان کی بھی کتابیں دیکھیں گے، جو کہ بعض اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ انہیں ہاتھوں سے بھی لکھی ہوئی ہے، تو ان کتابوں میں بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام بتایا گیا ہے وشنو بھگت، جس کا ترجمہ ہوتا ہے اردو میں اللہ کا غلام یا کال کی اوتار بھی کہتے ہیں۔ اور جو ان لوگوں نے اس کی صفت بتائی ہے کہ جو بھی شخص اس طرح سے آئے گا تو صفت جو بتاتے ہیں اپنی کتابوں میں کہ کھجور اور زیتون کھاتے ہوں گے وہ لوگ، سچے ہوں گے اور تیز گھوڑے پر سوار کریں گے، دنیا اور آسمانوں کی سیر کریں گے۔ سبحان اللہ! آپ دیکھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کا واقعہ پیش آیا تھا کہ آپ نے صرف دنیا کی سیر یعنی اپنے آسمانوں کی بھی سیر کی تھی۔ تو اہل کتاب ان لوگوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں غلو کیا، لیکن ہم مسلمانوں کو جو تعلیم سکھائی گئی ہے کہ رسول اکرم سے محبت کریں، آپ پر ایمان لائیں، آپ کے مشن کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چل کر ہی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو آپ سے کی جو شمائل ہے وہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے، لیکن آج ہم یہ دیکھیں گے کہ سیرت پڑھنے سے ہم کو کیا فائدے ہیں۔ علماء کرام نے اس کے 6 فائدے بتائے ہیں، کوئی اس کو آگے بھی بڑھا سکتا ہے، کوئی کم بھی کر سکتا ہے، الگ الگ سب کے اوپینین ہو سکتے ہیں۔ سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ سیرت ہم کیوں پڑھیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ ہے، یعنی پرفیکٹ اگزامپل اگر جو فالو کی جا سکتی ہے کسی کی تو وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس وقت کے معاشرے کے لیے ایک مثالی نمونہ نہیں تھے، بلکہ آپ آنے والے تمام قیامت تک کے لیے جو آنے والے لوگ ہیں سب کے لیے ایک مثالی نمونہ تھے۔ آپ کا اخلاق، آپ نے جو مورل سکھائے، آپ نے جو مینرز سکھائے، آپ کی جو لیڈرشپ کوالٹی تھی، آپ نے کس طرح سے اپنی فیملی کے ساتھ گزارا کیا، خاندان کو کس طرح سے آپ نے پروان چڑھایا، پھر رسول اکرم کی پورے قرآن میں جو تعریف کی گئی ہے، تو یہ ہمارے لیے زندہ مثال ہے کہ اگر ہم کسی کی اتباع کر سکتے تو صرف اور صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو پہلا جو پوائنٹ ہے وہ کیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم ہم کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، آپ کے اسوے کو فالو کرنے کا حکم ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ سیرت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ ہوتا ہے، یعنی یہ ایک بہت ہی افسوس والی بات ہے کہ ہم نے سیرت کے مطالعے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی۔ ہم نے ہر تاریخی واقعات پڑھے، آج ہمارے بچوں کی ہسٹری کی جو بکس ہیں اس میں ہر ایک کے بارے میں ہے، دنیا کے جتنے رہنما گزرے ہیں، حالانکہ وہ کوئی پرفیکٹ مثال نہیں تھے ہمارے لیے اور نہ ہی ہیں، لیکن جو پرفیکٹ مثال ہمارے لیے ہو سکتی تھی تو ہم نے آج کے دور میں ہمارے اسکولس میں یا الگ الگ جگہوں پر ہر ایک کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، ہر ایک کی ہسٹری بتائی جاتی ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہسٹری نہیں بتائی جاتی، آپ کی تاریخ نہیں بتائی جاتی، یا آپ کی سیرت کا مطالعہ نہیں کروایا جاتا، اور اگر کروایا بھی جاتا ہے تو بس صرف نام وغیرہ بتا دیا جاتا ہے، آپ کی والدہ کا نام کیا تھا، آپ کے والد کا نام کیا تھا، آپ کب پیدا ہوئے تھے، آپ کی پرورش کس نے کی، دادا نے کی، پھر چچا نے کی، اور بس یہ جنگیں ہوئی اور ختم۔ تو یہ سیرت کا مطالعہ نہیں ہے، بلکہ یہ آپ نے حق ادا ہی نہیں کیا۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ مختصر کتابیں پڑھ کر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے سیرت کا حق ادا کر دیا۔ آپ کو زندگی گزارنا ہے جس طریقے پر، جب تک آپ ڈیپلی مطالعہ نہیں کریں گے، گہرائی کے ساتھ مطالعہ نہیں کریں گے سیرت کا، آپ کے اندر وہ کوالٹیز پیدا ہو ہی نہیں سکتی۔ تو بہرحال آج ہم نے رسول اکرم کی سیرت کو پس پشت ڈال دیا،
نہ ہم کو رسول اکرم کی سیرت کے بارے میں معلوم ہے، نہ ان کے خاندان، نہ بچوں کے بارے میں، نہ وحی کے بارے میں، نہ سیرت کی کوئی ڈیٹیل ہم کو معلوم ہے۔ تو جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی ہر بات پسند اور ناپسند معلوم ہوتی ہے۔ ہم محبت کے دعوے تو بڑے کرتے ہیں زبانی کہ ہم کو تو رسول اکرم سے بہت محبت ہے، بلکہ بعض جگہوں پر ایسا ہوتا ہے جہاں کچھ محفلیں اور مجلسیں منعقد کی جاتی ہیں تو رسول اکرم کے اوپر درود بھی پڑھا جاتا ہے، اور یہاں تک کھڑا جاتا ہے کہ جیسے کچھ الفاظ ہیں وہ، حالانکہ وہ درست نہیں ہیں، کہ اٹھو تاکہ تعظیم رسول عرب ہو، نکل جائے محفل سے جو بے ادب ہو۔ یعنی رسول اکرم کا نام آنے پر اٹھنا ضروری ہے۔ آج اگر ہم کو صحیح دین معلوم ہوتا تو ہم جانتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود منع فرمایا تھا۔ آپ اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ آپ کے آنے پر لوگ کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے لوگوں کو منع کیا تھا اور آپ نے کہا تھا کہ جو یہ چاہے گا کہ اس کے آنے پر کھڑا ہوا جائے، یعنی اس کی تعظیم اور تکریم کی جائے، اس کے لیے آپ نے پھر وعید سنائی تھی، یعنی وارننگ دی تھی۔ تو جب رسول اکرم کو ہی پسند نہیں تھا اپنی زندگی میں کہ ان کے آنے پر کھڑا ہوا جائے، تو آج ہم کیسے کہتے ہیں کہ جب رسول اکرم کا نام آئے تو کھڑا ہوا جائے؟ تو کیونکہ ہم کو صحیح علم ہی نہیں ہے نا سیرت کا۔ تو جن سے محبت کی جاتی ہے ان کی ہر بات پسند و ناپسند معلوم کی جاتی ہے، اور محبت بڑھانے کے لیے سیرت پڑھنا ایک بہت ہی اہم کام ہے۔ سمجھے کہ سیرت پڑھنے سے ہی ہمارے اندر محبت میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ پھر تیسرا پوائنٹ ہے کہ قرآن کو ہم صحیح سمجھ ہی نہیں سکتے، یا قرآن کو سمجھنے کا یا اس سے استنباط، اس سے استخراج کا حق ادا نہیں کر سکتے، یا اس کے جو نزول کے واقعات کہ کب اس کا جو پس منظر ہے قرآن کی صورتوں کے نزول کا، کہ کب نازل ہوئی، کن حالت میں نازل ہوئی، اس وقت حالات کیا تھے، کیا تقاضے تھے، کیا سوالات تھے لوگوں کے۔ تو جو اسباب نزول ہے، یعنی جو ریزن ہے نزول کا آیتوں کی، یا اس کا فہم ہے، یا اس کا بیک گراؤنڈ ہے، وہ ہم جان ہی نہیں سکتے بغیر سیرت کے۔ دیکھا جائے تو قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا بغیر سیرت کے۔ آپ قرآن صحیح طریقے سے سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ سیرت کا مطالعہ نہ کریں۔ تو بہرحال تیسرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ سیرت کو پڑھیں، کیونکہ اسی سے قرآن سمجھ میں آئے گا۔ چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جن حالات سے ابھی ہم گزر رہے ہیں، اگر اس کو سامنے رکھ کر ہم دیکھیں تو آج جن مایوسیوں کا ہر طرف چرچا ہے، یا لوگوں کو مایوس کیا جا رہا ہے، یا لوگوں کو ڈپریسڈ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم ہو رہا ہے پوری دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور ہر طرف ایک انتشار، پریشانی کا ماحول ہے۔ یہ بھی ہم سنتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے کہیں جائے پناہ نہیں، ہر جگہ ان کے ساتھ پریشانی ہے یا مسائل کا شکار ہے۔ مسلمان جیسے مسلمان کا نام لیا جاتا ہے کچھ نہ کچھ مشکلات شروع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے مایوسی کے حالات میں، ایسے ڈپریشن والے حالات میں الحمدللہ سیرت ہمیں ایک امید ہمارے اندر پیدا کرتی ہے، ایک امید کا چراغ ہمارے اندر جلاتی ہے، روشنی کا مینار بنتی ہے، ہمیں مایوسی سے نکال کر، مایوسی کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتی ہے، صراط مستقیم پر گامزن کرتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر ایک شمع جلاتی ہے کہ نہیں، مجھے مسلسل محنت کرنا ہے، مجھے حالات سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ کیا حالات اس وقت کے جیسے ہیں جو طائف کے حالات تھے؟ کیا مجھے کسی نے پتھروں سے مارا ہے؟ کیا مجھے کسی نے اپنے شہر سے نکال دیا ہے؟ کیا مجھے کسی نے بھوکا رکھا ہے؟ کیا میں نے 60 دن کا سفر پیدل کیا ہے؟ رسول اکرم نے 60 دن کا سفر پیدل طے کیا تھا۔ طائف پیدل گئے تھے، پیدل واپس آئے تھے، چند کھجوروں کے علاوہ کھانے کو کچھ نہ تھا ساتھ میں۔ لوگوں نے کس طرح سے وہاں سے نکالا تھا کہ جوتیاں لہو لہان ہو گئی تھیں، پتھر مارے تھے لوگوں نے۔ ہمیں تو پتھر کسی نے نہیں مارا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ ہم پر وہ آزمائش بھی نہ لائے، کیونکہ ہم بہت کمزور بندے ہیں۔ تو سیرت پڑھنے سے ہم کو ایک امید کی کرن ہمارے اندر پیدا ہوتی ہے، امید کی کرن جگمگاتی ہے ہمارے اندر کہ حالت اتنے خراب نہیں ہیں، الحمدللہ بہت اچھے حالت ہیں پھر بھی۔ تو سیرت پڑھنے سے مایوسی ختم ہوتی ہے، سیرت ہمیں مایوسی سے نکالتی ہے، ہم کو وہ حالت بتاتی کہ اس وقت رسول اکرم نے کیسے مقابلہ کیا تھا ڈٹ کر ان تمام حالات کا۔ آپ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوئے، بلکہ آپ آگے ہی بڑھتے رہے، مسلسل جدوجہد اور محنت کرتے رہے دین کو آگے پیش کرنے میں۔ پھر 5واں پوائنٹ ہے سیرت پڑھنے کا جو فائدہ ہے، وہ فائدہ یہ ہے کہ یہ ایک معجزہ ہے، یعنی سیرت خود ایک معجزہ ہے۔ یعنی رسول اکرم کی زندگی کے حالات جب ہم پڑھتے ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ علیہ بہت مشہور محدث گزرے ہیں، انہوں نے 12 والیوم لکھی ہے، اور انہوں نے اس میں کئی چیزیں بتائی ہیں۔ دلائل نبوہ کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی، جس میں انہوں نے دلیلیں دی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعی میں نبی تھے۔ اب میں اور آپ الحمدللہ ہم تو جانتے ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو رسول اکرم پر ایمان لائیں گے ہی، لیکن بہت سارے لوگ نہیں جانتے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت سے لوگ نہیں مانتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سیرہ، یعنی جو 5واں پوائنٹ ہے کہ سیرہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو یہ ہم کو پتہ چلے گا کہ یہ ایک معجزہ ہے،
کیسے انہوں نے سادگی سے زندگی گزاری بغیر سورسز کے. کوئی سورسز نہیں تھے. آج آپ دیکھیں ہم ہر بات کے لیے کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس یہ سورس ہوتا یا وہ سورسز ہوتے تو ہم یہ کام کر جاتے, ہم وہ کر لیتے, ہم یہ کر لیتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی بجلی نہیں تھی, سواریاں ہمارے جیسے جہاز اور کارز اور ٹرین وغیرہ نہیں تھے, وہ لوگ اونٹوں پر سفر کرتے تھے. ان کے گھر ہمارے جیسے لیوش اور اتنے شاندار نہیں تھے. ان کے پاس جو یہ کیا کہنا ہے مواصلاتی سسٹم جو کہتے ہیں, جس کو آج ہمارا جو میڈیا ہے یا پھر ہمارا ایک دوسرے سے بات چیت کرنا, جیسے آپ لوگ ابھی کلاس سن رہے ہیں زوم پر, کہاں کہاں لوگ بیٹھے ہیں, ڈفرینٹ پلیسز پر لوگ ہیں, ڈفرینٹ شہر ڈفرینٹ کنٹریز میں لوگ ہیں اور بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں. ان لوگوں کے پاس کوئی ایسے سورسز نہیں تھے کہ ایک فون کھٹکایا اور اپنا میسج پہنچا دیا. نہیں, ایک میسج پہنچانے کے لیے ایک گھوڑے پر سوار کر کے قاصد کو بھیجنا پڑتا تھا اور کئی دن لگتے تھے میسج پہنچنے کے لیے. لیکن آپ دیکھیں کبھی انہوں نے کسی سورسز کی کمی کا رونا نہیں رویا. کبھی یہ نہیں کہا کہ ہمارے پاس اگر ہمارے حالات اچھے ہوتے تو ہم یہ کام کر جاتے تھے. جو رسول اکرم کی زندگی تھی, آپ دیکھیں آپ کی سمپلسٹی پتہ چلتی ہے, آپ کی سادگی پتہ چلتی ہے کہ آپ کی بھی اور آپ کو دیکھ کر آپ کے صحابہ اکرام کی بھی, کہ انہوں نے کم سورسز میں بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے ماشاء اللہ. تو یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے. ابن حزم رحمہ اللہ بہت مشہور امام گزرے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان کی لکھی ہوئی بہت ساری چیزیں ناپید ہو گئی, ورنہ 5ویں بڑے امام یہ کہلاتے تھے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے مدینہ کا سفر نہیں کیا, لیکن وہ کہا کرتے تھے کیونکہ اندلس کے رہنے والے تھے, تو وہ کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کسی نے نہیں بھی دیکھا یا کوئی ڈائریکٹ مدینہ نہیں بھی گیا تو بھی ان کی سیرت پڑھ کر, ان کی سیرت کو جان کر ہی وہ سمجھ جائے گا کہ واقعی میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور یہ آپ کا نبی ہونا ایک معجزہ تھا کہ آپ نے جیسی زندگی گزاری. تو آپ کی سیرت ہی کافی ہے کہ وہ نبی ہیں. تو کس طرح سے انہوں نے حالات کا مقابلہ کیا, کس طرح سے ان کو جو چیلنج درپیش تھے ان چیلنجز کا مقابلہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور پھر آخری پوائنٹ ہے کہ سیرت پڑھنے سے جو فائدہ ہم کو ہو سکتا ہے کہ کس طرح سے امت مسلمہ دوبارہ اپنا وہ کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتی ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا. آپ کو معلوم ہوگا کہ کس طرح سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی صحابہ کی مدد فرمائی, اسلام کا بول بالا ہوا, مسلمانوں کو عزت ملی. مسلمان کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ گئے مسلمان, اور 2/3 ورلڈ پر مسلمانوں کا الحمدللہ انہوں نے فتح کر لیا تھا. فتوحات ان کی دور تک ان کی پھیلتی چلی گئی اور الحمدللہ وہ لوگ کامیاب ہوتے چلے گئے. اللہ تعالیٰ نے دنیا بھی ان کے قدموں میں ڈال دی. تو آج بھی ہم چاہتے ہیں کہ میں اور آپ ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو دوبارہ وہ کھوئی ہوئی عزت ملے. اگر واقعی میں ہمارے دل میں کچھ درد ہے اسلام کا, اپنے دین کا, کیونکہ آج تو ہم لوگ اس احساس سے بھی حاری ہو گئے اصل میں. یعنی ہم نے اپنی دنیاوی زندگی کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیا ہے کہ ہم سمجھتے کہ بس صرف کھانا پینا, اس کے علاوہ کچھ اور کام نہیں ہے ہمارے لیے. یعنی زندگی کا کوئی مقصد بھی ہونا چاہیے نا, زندگی کا کوئی بہت بڑا مقصد ہے ہمارا جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اس دنیا میں. ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو آگے لے کر بڑھنا ہے. تو اس مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ہم کو کیا چیزیں یعنی کیسے کرنا ہوگا, کیا قدم اٹھانے ہوں گے, کیا اقدامات کرنے ہوں گے, کس طرح سے امت اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کر سکتی ہے, کس طرح سے آج ہم نشاط ثانیہ یعنی ہماری کامیابی کی طرف قدم بڑھا سکتے ہیں, ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ ہمیں سیرت پڑھنے سے سب سے بڑا اس کا فائدہ ہوگا کہ جو بیسٹ جنریشن تھی وہ صحابہ کی جنریشن تھی رضی اللہ عنہم. اللہ تعالیٰ نے خود ان کی تعریف کی تھی کہ قرآن میں کہ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. اور جو رسول اکرم نے فرمایا تھا کہ خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. تو صحابہ کی قربانیاں ہم کو پتہ چلتی ہیں. رسول اکرم کی تربیت ہمارے ایمان کو بڑھاتی ہے کہ آئندہ ہمیں کیا اسٹریٹجی استعمال کرنی پڑے گی, کیا لاء عمل ہوگا ہمارا جس کی وجہ سے ہم اسلام کا بول بالا کر سکتے ہیں, جس کی وجہ سے ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور دنیا بھی ہمارے قدموں میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا. تو بہرحال جو چیز ہمیں سیکھنی ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات ہیں. جس شخص کو بھی رسول اکرم سے محبت ہوگی, یہ جو اپنے دل میں محبت پیدا کرنا چاہے گا, بڑھانا چاہے گا, تو اس کو مطالعہ سیرت ضرور کرنی ہوگی. جو شخص بھی چاہتا ہے کہ وہ رسول اکرم سے محبت کرے اور وہ سیرت نہیں پڑھتا تو مطلب اس کا دعویٰ جھوٹا ہے, وہ جھوٹی محبت کے دعوے کرتا ہے. ہمیں پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے زندگی گزاری, اور آپ کو وہی طرز زندگی دراصل آپ سے محبت کرنے پر ہمیں آمادہ کرتا ہے. آپ کی زندگی کیسی تھی, اگر ہم پڑھیں گے تو ہم آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے. ہمارے دل کے اندر وہ شوق اور وہ تمنا پیدا ہوگی.
پھر رسول اکرم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کے جو مراحل تھے، آپ کا بچپن، آپ کی جوانی، آپ کی نبوت، پھر آپ کا دعوت دین کے لیے جد و جہد کرنا، کوششیں کرنا، مشکلات پر صبر، دشمن سے جب سامنا ہو تو کیسے اسے ڈیل کیا جائے. تو آپ سے کہ پوری زندگی کے حالات، چھوٹی چھوٹی باتیں، بڑی بڑی باتیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. پھر یہ بھی دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک نبی نہیں تھے، بلکہ آپ شوہر بھی تھے، ایک والد بھی تھے، ایک رہنما تھے، قائد تھے، ایک سپاہی تھے، ایک حکمران تھے، اور آپ نے حکومت بھی چلائی. آپ مربی تھے، ایک دین کے داعی تھے، زاہد بھی تھے، قاضی بھی تھے، یعنی فیصلہ کرنے والے. تو غرض مسلمان جو بھی شعبے میں ہوگا اس کو اپنا مطلوب مل جائے گا. یعنی وہ لوگ جو بھی ہم میں سے جو بھی اپنے فیلڈ میں قدم رکھنا چاہے گا، جو فیلڈ جو شعبہ ہم کو پسند ہے، تو ہم کو رسول اکرم کی زندگی سے رہنمائی ملے گی. پھر سب سے بڑھ کر جو بات ہمیں ملتی ہے کہ ایک داعی کو سیرت سے بہت سارے اسباق ملتے ہیں. جو بھی دین کا داعی ہے، جو اللہ کی دین کی دعوت کو لے کر اٹھا ہے، تو دین کی دعوت کے جو مراحل ہیں، جو الگ الگ مرحلے آتے ہیں، تو ان ہر مرحلوں میں ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں علم کا حصول کیسے کرنا ہے، ہمیں کن لوگوں کے ساتھ میل ملاپ رکھنی ہے، ہمیں کیسے اسلام کی دعوت دینی ہے، ہم کیسے اس جد و جہد کو آگے بڑھا سکتے ہیں، ہم کیسے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. یہ کام کرتے ہوئے ہمارے راستے میں کیا رکاوٹیں آئیں گی، ہمیں کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، رسول اکرم نے کتنی تکلیفیں اٹھائی تھی، آزمائش کے موقع پر ہمارا کردار کیسے ہونا چاہیے، ایک داعی کا کردار کیا ہو، وہ سب ہمیں پتہ چلتا ہے. پھر آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں تھے کہ صرف کمانڈ دینے والے، یعنی بس حکم دینے والے تھے کہ بس یہ سارے حکم کو فالو کیا جائے، نہیں، بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مربی تھے. اور مربی کا مطلب ہوتا ہے تربیت کرنے والے. تو آپ نے لوگوں کی تربیت کیسے کی؟ آج کے دور میں بھی اگر جتنی بھی تنظیمیں، جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں، جتنی بھی جماعتیں ہیں، یہ جو بھی لوگ دین کا کام کرنے کے لیے ایک عزم، ایک جذبہ لے کر اٹھے ہیں، ان کے لیے سیرت ایک بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے کہ ہم کیسے لوگوں کی تربیت کریں، ہم کیسے لوگوں کے کردار کو، ان کے اعمال کو صحیح رخ پر لانے کی کوشش کریں، ہم خود اپنے آپ کو کیسے سنواریں. آپ خود سوچیں کہ رسول اکرم نے کیسے تربیت کی تھی صحابہ کرام کی. کسی نے بہت اچھی بات کی تھی کہ بہت سارے لوگ کچھ مونومنٹس بناتے ہیں یادگار کے طور پر کہ ان کی یاد رہ جائے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آج کل برجز کا بہت سلسلہ چل نکلا ہے کہ برج دبئی اور پتہ نہیں کیا کیا ہے، بڑی بڑی عمارتیں ہیں، دیواریں چین ہیں، تاج محل ہے، اور پتہ نہیں دنیا میں ایسے کتنے ایسے عجوبے ہیں جو لوگوں نے یادگار کے طور پر بنائے ہیں. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اینٹوں کی دیواریں یا گھر نہیں بنائے، کوئی بڑی عمارت نہیں بنائی، کوئی ایسا آپ نے نمونہ نہیں چھوڑا دنیاوی نمونہ، بلکہ آپ نے زندہ نمونے چھوڑے اپنی تربیت کے. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی جو تربیت آپ نے کی، آپ کے جانے کے بعد بھی آپ دیکھیں کیسے انہوں نے آپ کے مشن کو آگے بڑھایا، کس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی تھی کہ ایسے زندہ نمونے آپ چھوڑ گئے اپنی تربیت کے کہ آپ کے جانے کے بعد 100 سال تک وہ لوگ اس دین کی تعلیم کو، اس دین کو آگے پہنچانے کی کوشش اور جد و جہد کرتے رہے ماشاءاللہ. پھر ان کی وجہ سے جو ایک امت، یعنی ایک قوم، یعنی ایک پورے گروپ نے، نیشن نے تربیت پائی، وہ تابعین تھے. اور پھر وہ تابعین سے تبع تابعین نے تربیت پائی الحمدللہ. تو رسول اکرم نے زندہ نمونے چھوڑے اپنی تربیت کے صحابہ کرام کی صورت میں. اور ایسے ہی ہمیں بھی کرنا ہے کہ ہم کو یہ عمارتیں اور یہ بڑی بڑی فلک کو چھوتی ہوئی عمارتیں، یہ ہمارے لیے کوئی ثواب جاریہ نہیں بنیں گی. ہمارے لیے کیا تھی؟ ثواب جاریہ بنے گی کہ ہم نے اپنے پیچھے ہم کیا چھوڑ جا رہے ہیں، ہماری وراثت ہم کسے منتقل کر رہے ہیں. اور یہ وراثت کوئی اینٹ اور گارے کے بنے ہوئے گھر نہیں، بلکہ یہ وراثت علم کا، جو انبیاء چھوڑتے ہیں انہوں نے علم چھوڑا، اور ہم بھی علم چھوڑ کر جائیں تاکہ یہ چیز ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے. تو رسول اکرم نے ایک بہترین گروہ تشکیل دیا کہ جو آگے چل کر پوری دنیا کے لیے ایک طرح سے صراط مستقیم پر دعوت دینے والے بن گئے. پھر یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ کرام کے ذریعے سے ایک ایسا معاشرہ قائم ہوا جس کی وجہ سے دنیا میں مشرق و مغرب میں عدل اور انصاف پھیل گیا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک جو طالب علم ہے، چاہے وہ سیاست میں جانا چاہتا ہو، چاہے وہ زندگی کی کسی بھی فیلڈ میں جانا چاہے، کسی بھی شعبے میں جانا چاہے، اس کو ہر فیلڈ کے لیے رسول اکرم کی زندگی سے رہنمائی مل جاتی ہے یا ملے گی.
پھر سیرت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول اکرم نے اپنے مخالفین کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ آپ کو معلوم ہو کہ جو منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی بن سلول، جس نے اسلام کا زبان سے تو اظہار کیا تھا لیکن دل میں کفر چھپائے ہوئے تھا، لیکن آپ دیکھیں کہ کیسے رسول اکرم نے اس کے ساتھ ڈیل کیا۔ آپ کس طرح سے کمزوروں کے لیے سہارا بنے ہوئے تھے، اور آپ ظالم لوگوں کے لیے آپ ایک طرح سے فرم تھے کہ آپ نے کبھی کمپرومائز نہیں کیا کسی کے ساتھ، یعنی دین کے معاملے میں کبھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ آپ کو کتنی اذیتیں دی گئی، آپ کے خلاف کتنی افواہیں پھیلائی گئیں، سازشیں ہوتی رہیں، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں ویسا بدلہ نہیں لیا بلکہ اپنے اخلاق کا ثبوت پیش کیا۔ پھر علماء کے لیے اس میں بہت زیادہ، یعنی جو علماء ہیں، سیرت کا مطالعہ کرنے سے علماء کو اس میں بہت سارے موتی ملیں گے، حکمت کی باتیں ملے گی۔ ایون قرآن کریم کو سمجھنے کے لیے سیرت سے بہت زیادہ مدد ملتی ہے۔ دیکھا جائے تو قرآن کریم کی عملی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے، آپ کی زندگی ہے۔ بہت ساری آیات جو ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ سکتی تھی جب تک کہ رسول اکرم ہمیں نہ بتاتے یا رسول اکرم ہمیں اس کی تعلیم نہ دیتے۔ تو اس سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو شرعی احکام ہیں، اس کی حکمتیں، پھر سیاست، ہر چیز کے جو اصول ہیں اس کو کیسے بنایا جائے، اصولوں کو کیسے مضبوط کیا جائے، وہ ساری باتیں ہمیں سیرت سے ملتی ہیں۔ ایون ناسخ اور منسوخ کے بارے میں بھی، کہ کون سی آیتیں ناسخ ہیں، کون سی منسوخ ہیں۔ پھر جو زاہدوں کو زہد کا پتہ چلتا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عیسائیت میں کیا ہوا تھا کہ لوگوں نے رہبانیت اختیار کر لی اور دین کو کچھ سے کچھ بنا دیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک اعتدال کی تعلیم دی کہ اصل زہد کیا ہوتا ہے۔ زہد کہتے ہیں کہ دنیا سے بے پرواہ ہو جانا، استغنا کو کہا جاتا ہے، کہ کوئی شخص جو دنیا سے بے پرواہ ہو جائے اور جس کو آخرت کی لو لگ جائے۔ تو زاہد کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا سے کنارہ کش ہو کے صرف غاروں پہاڑوں میں چلے جائیں اور عبادت کرنے لگیں۔ آپ خود مجھے بتائیے، کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد دوبارہ کبھی غار کا رخ کیا؟ کیا کبھی آپ نے گوشہ نشینی اختیار کی؟ کیا آپ نے کبھی رہبانیت اختیار کی رسول اکرم نے؟ کیا آپ کبھی تنہائیوں میں چلے گئے عبادت کرنے کے لیے نبوت ملنے کے بعد؟ کبھی بھی آپ کو نہیں ملے گا ایسا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی گوشہ نشینی نہیں اختیار کی۔ آپ لوگوں کے درمیان رہتے ہوئے رسول اکرم نے دعوت دین کا کام کیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے اصل میں۔ تو جو زاہد لوگ ہیں ان کو بھی زہد کا صحیح مفہوم معلوم ہوگا کہ رسول اکرم نے، آپ دیکھیں، تجارت بھی کی۔ تجارت کا مقصد کیا ہونا چاہیے، اس کے طریقہ کار کیا ہیں، پھر اس راستے میں جو آزمائشیں، مصیبتیں آتی ہیں، بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، بعض اوقات فائدہ ہوتا ہے، اس پر کس طرح سے صبر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کے راستے اور دین پر چلنے کے لیے جس طرح سے تقویٰ مطلوب ہے تو وہ تقویٰ کیسا ہو۔ تو رسول اکرم نے اپنی سیرت سے بتایا کہ تقویٰ صرف یہ نہیں کہ آپ صرف مسجد میں بیٹھ کر عبادت کریں، تقویٰ بازار میں بھی ہوتا ہے، تقویٰ دنیا کے کام کرتے ہوئے بھی تقوی کو ملحوظ رکھنا ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر رسول اکرم نے اعلیٰ آداب، عمدہ اخلاق، صحیح عقیدہ، صحیح عبادات، اعلیٰ اوصاف، دل کی پاکیزگی، یہ ساری چیزیں صحابہ کے دلوں میں پیدا کی۔ آپ کی احادیث جب آپ پڑھیں گے، یہ سیرت آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں آپ کے اندر بھی یہ تمام چیزیں پیدا ہوگی، آپ کے اندر بھی یہ شوق پیدا ہوگا کہ میں بھی اپنی سیرت کو، اپنے اخلاق کو ایسے بناؤں۔ علی بن حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یعنی جو حسن رضی اللہ عنہ تھے رسول اکرم کے نواسے تھے، ان کے بیٹے کہتے ہیں، جس طرح ہمیں قرآن کریم کی ایک سورت کی تعلیم دی جاتی تھی، اسی طرح ہمیں غزوات النبی یا رسول اکرم کی سیرت بھی سکھائے جاتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی اس زمانے میں تابعین اور تبع تابعین کے دور میں وہ لوگ اسپیشل اہتمام کرتے تھے کہ رسول اکرم کی سیرت کی تعلیم بھی دی جائے تاکہ لوگوں کو سیرت کا علم ہو۔ پھر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہمیں زہری کہتے ہیں کہ ہم اپنے چچا کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے کہ ہمیں غزوات کے علم کے بارے میں بتایا جاتا تھا اور دنیا اور آخرت کا علم اس کے بارے میں بھی بتایا جاتا تھا۔ یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اگر تم تمہارے آبا و اجداد کے کارناموں کو یاد نہ رکھو گے اور بھلا دو گے تو تم پھر ناکام ہو جاؤ گے۔ تو قوموں کی تربیت اور ایک صحیح اسلامی معاشرہ کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، وہ سیرت نبوی سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اسلام کو فروغ کیسے حاصل ہوگا، مسلمانوں کی حالت کیسے مضبوط اور مستحکم ہوں گے، علماء کو کیا کرنا چاہیے، فقہا کو کیا کرنا چاہیے، جو قائدین ہیں، جو لیڈرز ہیں، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ تو سیرت کا مطالعہ سب کو مدد دیتا ہے الحمدللہ۔ اس سے ہمیں ترقی کے راز پتہ چلتے ہیں، ہمیں زوال کے اسباب پتہ چلتے ہیں کہ اگر آج ہم زوال کا شکار ہیں تو ہم کو وہ ریزن پتہ چلیں گے سیرت پڑھنے سے کہ کس وجہ سے آج ہمارا یہ حال ہے۔ دراصل رسول اکرم کی سیرت ہمارے اندر ایک روح پھونکتی ہے،
قوموں کی تربیت کیسے کرنی چاہیے، افراد کی تربیت کیسے ہو، امت مسلمہ کی تعمیر کیسے ہو، معاشرے میں اسلامی روح کیسے پھونکی جائے، معاشرے کو پاکیزہ کیسے بنایا جائے، یہ سب ہمیں رسول اکرم کی سیرت سے پتہ چلتے ہیں، سیکھنے کو ملتے ہیں. کیونکہ رسول اکرم کا جو دانشمندانہ اسلوب تھا، جو آپ کا طریقہ کار تھا تربیت کرنے کا، جب ایک مسلمان دیکھتا ہے کہ اچھا رسول اکرم نے اس طرح سے کام کیا، آپ اس طرح سے سرگرم عمل تھے، اسلامی دعوت کو کیسے آگے بڑھایا جائے، مشرکوں کے ساتھ کیسے ڈیل کیا جائے، آپ کے اندر جو صلاحیتیں رکھی گئی ہیں اس کو کیسے بروئے کار لایا جائے. ایک نان مسلم جو ایک مستشرق ہے وہ کہتا ہے، لکھتا ہے، یعنی رسول اکرم کی تعریف میں وہ لکھتا ہے کہ ہم نے اتنا غور کیا کہ یہ کیسا انقلاب تھا کہ صرف 23 سال کے عرصے میں پورا معاشرہ بدل گیا، ہر چیز چینج ہو گئی، جاہلانہ رسم و رواج، شرک کا خاتمہ، اور اتنے کم عرصے میں مسلمانوں نے اپنی ایک حکومت قائم کر لی مدینہ میں ماشاءاللہ. تو وہ کہتے ہیں کہ ہم غور کرتے ہی رہ گئے، اور اس میں ہمیں جو ریزن نظر آیا، ہم تو خیر ہم مسلمان جانیں گے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال تھی، لیکن وہ نان مسلمس جو تھنک ٹینک ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو ریزن پر غور کیا تو ہمیں پتہ چلا کہ یہ رسول اکرم کی جو بہترین قائدانہ صلاحیت تھی وہ، اور دوسرا رسول اکرم کو لوگوں کو پہچان کر اور پرکھ کر ان کو عہدے دینا، یعنی کس سے کیا کام لیا جائے. یعنی یہ لیڈرشپ کوالٹی میں اگر آپ دیکھیں گے تو سب سے پہلی بات یہی ہوتی ہے کہ صحیح لوگوں کو صحیح منصب عطا کرنا، صحیح لوگوں کو صحیح کام پر رکھنا. جیسے مثال کے طور پر آپ لوگ جانتے ہوں گے، ہم تو خواتین ہیں نا، ہم کو وہ مثالیں زیادہ بہتر سمجھ میں آتی ہیں کہ مثال کے طور پر جب جیسے ون ڈش پارٹی کی جاتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ہم لوگوں کو وہی چیز دیتے ہیں، جس کو بریانی اچھی بنانی آتی ہے تو اس کو بریانی دی جاتی ہے، جس کو سویٹ ڈش اچھی آتی ہے اس کو سویٹ ڈش دیتے ہیں، جس کو قورمہ اچھا آتا ہے اس کو قورمہ دیتے ہیں. اگر آپ وہ چینج کر دیں تو آپ دیکھیں ہر چیز میں گڑبڑ پیدا ہو جائے گی. تو رسول اکرم کی جو صلاحیت تھی کہ صحیح پرسن کو صحیح کام دینا، اسی بنا پر 23 سال کے عرصے میں 23 ایئرس کے عرصے میں اتنا کامیاب انقلاب الحمدللہ رونما ہوا. پھر آپ نے ہر مرحلے پر کیسے دعوت دی. اب دیکھیں طائف کا واقعہ ہمارے سامنے ہے، پھر انصار کو کس طرح سے دعوت دی کہ وہ انصار کیسے آپ کی مدد کے لیے آگے بڑھ چڑھ کر پیش رہنے لگے. ہجرت کے واقعے پر غور کرنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے اس میں کتنے سبق رکھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ دیکھیں کہ جو مطالعہ سیرت سے معلوم ہوگا کہ کس طرح رسول اللہ نے یہود و نصارہ کے ساتھ ڈیل کی، منافقین کے ساتھ کیا معاملہ کیا، کیسے رسول اکرم کو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر غلبہ نصیب کیا. اور آج بھی آپ دیکھیں کہ یہود و نصارہ ہی چھائے ہوئے ہیں ہر طرف. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ مسلمان غالب ہوں اور ہمارا یعنی دین اسلام کا بول بالا ہو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو سیرت کا مطالعہ کرنا پڑے گا. کیونکہ دیکھیں رسول اکرم کی اتباع دین کے نفاذ کے لیے بھی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے قرآن میں کہ وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، کہ اگر تم رسول کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے. اور اسی میں اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، جو تم میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا، اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا کہ وہ انہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا. تو آپ دیکھیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سے، ایمان اور عمل صالح سے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر ہم ایمان لا کر عمل صالح کرتے ہیں اور رسول کی اتباع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو ہی اللہ تعالیٰ زمین میں خلافت عطا کرے گا، تمہیں ہی اللہ تعالیٰ غلبہ عطا کرے گا، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. تو بہرحال رسول اکرم کی زندگی، پوری زندگی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. عبادات کا معاملات ہو یا معاملات ہوں یا زندگی گزارنے کا طریقہ ہو، معیشت ہو، معاشرت ہو، ہر فیلڈ میں رسول اکرم کی زندگی ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار بنی ہوئی ہے. اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین 1400 سال پرانا ہے، قرآن 1400 سال پرانی کتابیں آج کے دور میں قابل قبول یا قابل نفاذ نہیں ہو سکتی، دراصل یہ شیطان ہے جو کہتا ہے کہ شیطان اس طرح سے مسلمانوں کو بہکانا چاہتا ہے. اور اسی بنا پر کہا حضرت ابن القیم رحمہ اللہ نے کہا تھا، انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے کہ اگر ہم رسول اکرم کی سیرت کا مطالعہ نہیں کریں گے یا رسول اکرم کے طریقہ کار کو نہیں اپنائیں گے تو ہم بھٹکتے رہیں گے. تو انہوں نے کچھ اشعار کہے تھے، تو بہت سارے لوگ سوچتے ہیں، آج کل کے جو سیاستداں ہیں یا آج کل کے جو لیڈرز ہیں وہ لوگوں کو دنیا کی طرف لے کے جاتے ہیں کہ آج ہماری کامیابی کس میں رکھی ہوئی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سائنس میں ترقی کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم کی طرف صرف لگے رہے تو کامیاب ہوگے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دین کو جب تک نہیں چھوڑو گے تم کامیاب نہیں ہو سکتے. یہ سب شیطان کے بہکانے والی باتیں ہیں اصل میں، اور شیطان نے ایسے عقل پرست لوگوں کو اپنا
ایک طرح سے چیلا بنا کر بھیجا ہے کہ وہ لوگوں کو گمراہ کرتا ہے یا مسلمانوں کو گمراہ کرتا ہے. اور بہت سارے مسلمان اس بھول میں ہیں کہ جب تک کہ ہم دین کو نہیں چھوڑیں گے ہم دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے. لا حول ولا قوت الا باللہ. کچھ لوگ ایسے مضمون لکھتے ہیں, کچھ تقریریں کرتے ہیں کہ آپ یہ چھوڑو, شدت پسندی چھوڑو, دین کو چھوڑو تو تم کامیابی حاصل کرو گے. ایسا نہیں ہے. جب تک ہم قرآن اور سنت کو نہیں اپنائیں گے, ہم رسول اکرم کی دی گئی تعلیمات کو نہیں اپنائیں گے, ہم فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے, یہ فائدہ حاصل کر ہی نہیں سکتے. ٹھیک ہے, ہم کو دنیا کے ساتھ ساتھ بھی چلنا ہے, لیکن ہم کو قرآن اور سنت کو چھوڑ کر نہیں بلکہ قرآن اور سنت کو پیشوا اور امام بنا کر ہم کو دنیا پر چلنا ہے. تو اسی لیے امام ابن قیم جوزی نے بہت خوب کہا تھا, واللہ ما خوف الذنوب فإنها لعلى طریق العفو والغفران لکنما اخشى انسلاخ القلب عن تحکیم هذا الوحی والقرآن وردا بآراء الرجال وخرسها لكان ذاك بمنت الرحمن. اللہ کی قسم مجھے گناہوں کا کوئی خوف نہیں ہے, کیونکہ گناہ تو معافی اور بخشش کی وجہ سے مٹ جائیں گے. مجھے تو ڈر ہے کہیں دل اس وحی اور قرآن کے کنٹرول سے باہر نہ ہو جائے اور لوگوں کی آراء اور ظن اور قیاس پر مطمئن نہ ہو جائے. اللہ کے فضل و کرم سے ایسا کبھی نہیں ہوگا. یعنی وہ کہتے کہ مجھے گناہوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا. گناہ تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے سے اللہ تعالیٰ گناہ معاف بھی کر سکتا ہے, لیکن ڈر کس بات سے لگتا ہے کہ لوگ قرآن اور وحی سے نہ ہٹ جائیں, لوگ اس قرآن اور وحی کے کنٹرول سے باہر نہ چلے جائیں اور صرف اپنے ظن, قیاس آرائیاں نہ پیش کرتے رہیں کہ بس ہماری جو مرضی ہے وہ کرو. تو ایسا اللہ کے فضل و کرم سے کبھی نہیں ہوگا. تو لہٰذا ہمیں یہ جاننے کی سخت ضرورت ہے کہ تربیت اقوام, صحیح اسلامی معاشرہ, اس کو قائم کرنے کے لیے نبی کریم کا طریقہ کیا تھا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے تعلیم و تربیت کا کام انجام دیا. اللہ تعالیٰ کی سنت اس بارے میں کیا رہی ہے, اللہ تعالیٰ کب قوموں کو عروج عطا کرتا ہے اور زوال ان پر کب آتا ہے. جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی دعوت کا آغاز کیا تو انہوں نے کس طرح سے ڈیل کی لوگوں سے, اپنے خاندان والوں سے, باہر والوں سے. اپنے دین کو مضبوط کرنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے کام کیا. تو سیرت طیبہ سے ہمیں صحیح رہنمائی مل سکتی ہے اور ہم کو بھی اپنی ڈگر اسی راستے پر لے کر چلنی ہے, ہم کو بھی اسی راستے پر, اسی منہج پر چلنا ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ تھا. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے رسول کی زندگی میں ایک نمونہ ہے. تو قوم کی تربیت کے لیے رسول اکرم کا جو متوازن طریقہ کار تھا, جو آپ کی سوچ تھی, جو آپ کا تربیت کا انداز تھا, وہ اتنا بہترین رہا کہ آپ نے ہر ایک کی, ایسے لوگوں کی آپ نے تربیت کی جو بالکل جاہل, اور ایسا معاشرہ تھا جو بالکل ہر قسم کی تعلیم اور اخلاق سے آری تھا. چند خوبیاں تھیں عربوں میں, لیکن ان کے اندر شرک کی خرابی تھی. لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا. لیکن آپ دیکھیں رسول اکرم کی تعلیم و تربیت سے وہی معاشرہ عورتوں کی حفاظت کرنے والا بن گیا, عورتوں کو ان کے حقوق دینے والا بن گیا. کتنی بڑی تبدیلی آئی رسول اکرم کی تربیت سے. آپ نے وہ تبدیلی کیسے لائی, آپ نے صحابہ کو کیسے چینج کیا, آپ نے کیسے قرآن کو سمجھایا, آپ نے کیسے جو نظریات تھے ان کو صحیح رخ دیا, نظریات کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں, انسان کے بارے میں, کائنات کے بارے میں, زندگی کے بارے میں, جنت اور جہنم کے بارے میں, قضاء اور قدر کے بارے میں جو صحیح تصورات پیش کیے یا دلوں میں راسخ کیے, وہ رسول اکرم کی تربیت کا انداز تھا. لوگ آپ کی تربیت سے کیسے اثر لیتے تھے, آپ کی ہدایت کو کیسے لوگ فالو کرتے تھے. یعنی باہر جانے والا جب پلٹ کر آتا تو اپنے ساتھیوں سے پوچھتا تھا کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملات میں کیا کیا چیزیں دیکھی جو ہم نہیں دیکھ سکے, وہ ہم کو بتاؤ. تو آپ کی جو تعلیمات تھیں, جو آپ کی ہدایت تھی, وہ صحابہ اس کو دل سے لگا لیتے تھے. انہوں نے ایک بات بھی آپ کی نہیں چھوڑی. انہوں نے رسول اکرم کے نقش قدم کو اتباع کیا, نقش قدم پر چلتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی کامیاب کیا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا. لہٰذا میں اور آپ اگر کامیاب ہو سکتے ہیں تو صرف رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر اور اس پر عمل کر کے اور اسی طریقے کو اپنا کر جو رسول اکرم نے جو طریقہ اپنایا تھا. اور اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے جائیں ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ ہم یہ جو سیرت کا ہم نے آغاز کیا ہے پڑھنے کا, اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں فائدہ دے, ہمارے دل بدلیں اور ہم رسول اکرم کی سیرت کو اپنانے والے بنیں. وہ کیسے صحابہ تھے جو آپ کے ایک اشارے پر جان چھڑکتے تھے, ایکسیپشن لوگ تھے, آپ پر اپنی جان چھڑکنے والے, اپنی جان قربان کرنے والے. جب کہتے تھے کہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان یا رسول اللہ, آج یہ جملہ کہ ہمارے دل سے نکل سکتا ہے. وہ کیسے صحابہ تھے کہ آپ کے ایک اشارے پر کھڑے ہو جاتے تھے, آپ کے ایک اشارے پر اپنا پورا کا پورا مال خرچ کر دیتے تھے کہ آج رسول اکرم کے احکامات ہمارے سامنے آتے تھے کہ ہم بھی ایسے کرتے ہیں. آپ سے کی یعنی جب ہم سیرت پڑھیں گے تو یقین جانے کہ ہم کو آپ کی مجلس کا وہ مزہ, وہ لطف ہم حاصل کر سکیں گے. سیرت کے مطالعے سے ہمارے اندر رسول اکرم سے محبت پیدا ہوگی,
اور صحابہ سے بھی محبت پیدا ہوگی، اور صحابہ کا طریقہ کار ہم کو پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم کے ذریعے سے جو کفر کے اندھیرے چھائے ہوئے تھے وہ کفر کے اندھیروں کو دور کیا، جو جہالت کی تاریکی چھائی ہوئی تھی اس جہالت کی تاریکی کو ختم کیا الحمدللہ۔ اور رسول اکرم کی شان جو ہم نے دیکھا کہ ورفعنا لک ذکر، کہ اللہ تعالیٰ آپ کا ذکر بلند کرتا ہی جا رہا ہے، ہر وقت آپ کی تعریف ہو رہی ہے، ہر اذان میں آپ کا نام ہے، ہر درود میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، ہر نماز میں آپ کا نام لیا جاتا ہے، ہر جو مجلس ہوتی ہے مجلس میں آپ کا نام لیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے آپ کا ذکر بلند کیا۔ سوچیے زمین پر کوئی سیکنڈ ایسا نہیں ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف نہ کی جا رہی ہو، یعنی ہمیشہ آپ کی پریز ہوتی ہے، ہمیشہ آپ کی تعریف ہے۔ تو محمد جو نام ہے، قرآن ہمیں جو نام بتاتا ہے محمد اور احمد، یہ دو نام ہیں، اور احمد یہ جو احمد ہے عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہا گیا، اور یہ حمیدہ سے نکلا ہے کہ جن کی تعریف کی جائے۔ اور محمد یہ نام بھی قرآن سے ہمیں ملتا ہے، اور 4 دفعہ اس کا ذکر آیا ہے قرآن میں۔ اس کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ جس کی تعریف کی گئی۔ تو الحمدللہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے نبی کا نام ہی ایسا ہے کہ جس میں تعریف کے معنی پائے جاتے ہیں۔ تو یہ خود اللہ تعالیٰ کا فیصلہ تھا، یہ جو چند نام دیے گئے ہیں آپ کو، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو مقام محمود عطا کرے گا جو کسی اور کو نہیں عطا کیا جائے گا۔ جو رسول اکرم کے جو ناموں کے بارے میں انشاءاللہ ہم اگلی دفعہ دیکھیں گے، اگلی کلاس میں، آپ کی پرسنالٹی کے بارے میں، آپ کے حلیہ مبارک کے بارے میں، اور آپ کے جو خاص خصوصیات تھیں وہ ہم اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ الحمدللہ آج کے لیے اتنا کافی ہے کہ سیرت ہمیں کیوں پڑھنا چاہیے۔ آج انٹروڈکشن تھا اور اس کے فائدے کیا ہیں سیرت کے پڑھنے کے، وہ ہم نے دیکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے، اور اس کلاس کے ذریعے سے کم از کم ہمارے دلوں میں رسول اکرم سے محبت پیدا ہو، اور کم از کم ہم ایک عزم لے کر اٹھیں اس کلاس کے بعد کہ ہم اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کوشش کرنے والے اور جدوجہد کرنے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ ہم خود بھی اس راہ میں اپنے آپ کو لگائیں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس راہ میں لگائیں گے، تاکہ ہمارے بچے بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور کل ہم کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو قیامت کے دن جنت میں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ رسول اکرم کا ساتھ نصیب ہو تو پھر اس کے لیے ہم کو رسول اکرم کی سیرت کا مطالعہ کر کے ویسی محبت اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے۔ جزاک اللہ خیراً، بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔